बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आखिर इमरान खान कातिलाना हमलों और स्लो पॉइजन के नैरेटिव के अलावा जलावतनी के नैरेटिव को परवान चढ़ाकर आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आखिर वो इस नैरेटिव को क्यों परवान चढ़ा रहे हैं? आखिर इमरान खान को क्या चाहिए? इमरान खान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फैसले कर रखे हैं? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट डील के लिए या फिर ढील के लिए या फिर मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पर आ सकते हैं? और इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से या फिर जो इदारों में यानी अदलिया की हद तक जो सहूलतकारी हो रही है उसके खात्मे के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अब भी इमरान खान के हवाले से कोई सॉफ्ट कार्नर या फिर कोई सहूलतकारी का अंसर मौजूद है? नाज़रीन, आज हम इन तमाम अहम तरीन उमूर पर बात करेंगे और इसके अलावा मुख्तसरन हम बात करेंगे कि मलिक रियाज उर्फ काली आंधी यानी मलिक रियाज आए तो भी तबाही, जाए तो भी तबाही, और मलिक रियाज आखिर क्या चाहते हैं? क्या मलिक रियाज वापस आ रहे हैं? क्या मलिक रियाज को वापस लाया जा सकता है, या मलिक रियाज ने कई गरीबों को रुला के, बर्बाद करके, तबाह करके और उनको ठिकाने लगा दिया है? नाज़रीन, इन उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और एक प्रेशर डेवलप करने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें एक अहम तरीन जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझ पर कातिलाना हमलों की मनसूबाबंदी हुई थी और हुए भी थे, और दूसरा ये कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब इनमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, सच कितना है, झूठ कितना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान को सच में कोई ऑफर हो रही है कि वो मुल्क छोड़कर जाएंगे। तो हैरत होती है कि इस वक्त पीटीआई के हवाले से या पीटीआई के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मामला फाइनल हो रहे हैं, इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम ओहदे पर फायज एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उनके सामने जब मैंने ये सवाल कुछ रखे तो उन्होंने उन सवालों का जवाब किस तरह दिया और अपना नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने क्या कहा, जरा आप मुलाहिजा फरमाएंगे तो आप खुद मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। जब मैंने उनसे बात की कि क्या इमरान खान को सच में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछ लिया कि आपका क्या ख्याल है, क्या इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? तो मैंने, जहां तक मेरी जात का तजुर्बा है या फिर ख्यालात हैं, मैंने तो कह दिया कि उसको स्लो पॉइजन देने की जरूरत क्या है, ये तो सब उसके अपने जहन की इख्तरा है। कोई एक फिल्म थी कि जिसमें जो है वो एक शख्स होता है जिसको इल्यूजन्स होते हैं या फिर इस तरह की चीजें होती हैं कि फलां बंदा मुझे मार देगा, फलां जगह से ऊपर से ये एक ईंट गिरकर मेरे ऊपर गिरेगी, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, वो उन्हीं वहमों में घिरा रहता है। तो बहरहाल मेरी जात का जहां तक मामलात हैं वो ये है कि जो कुछ इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर किया, आज वो सब कुछ उनके अपने सामने आ रहा है। तो उस पर जो है वो उनका ये कहना था कि इस तरह के इल्जामात हुकूमत पर या फिर इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। इमरान खान चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आए, हुकूमत मेरे साथ बैठकर या इस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ता करे, मुझसे मुज़ाकरात किए जाएं, मुझसे बातचीत की जाए। लेकिन मामला तो ज़ाहिर अदालतों में और अदालतों के मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अदलिया के मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को जो करना है वो करे, जिस तरह करना है वो उसको खुद देख ले, हम इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की तरफ से एक व्लॉग किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अपना व्लॉग नहीं सारी ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट का एक हिस्सा था कि फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक फिट हूँ, अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का
ضعف یا کمزوری طاری ہوتی ہے تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا ہے، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ اس کا عمران خان کا موقف ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، تو چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے یعنی سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو آہستہ آہستہ اور سلو پوائزن یا پھر ایک مرتبہ پھر کوشش ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جان سے مارنے کی اس سے پہلے بھی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ تاہم عمران خان کے جو ذرائع ہیں یا ان کے وکلاء ہیں یا ان کے اہل خانہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اٹک میں بھی ان پر 2 مرتبہ جان لیوا حملوں کی کوشش کی گئی۔ تاہم اس کو میں کیا کہوں؟ میں پہلے بھی ایک پروگرام اس حوالے سے کر چکا ہوں کہ جہاں اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہو وہاں عمران خان کے قتل کی کوشش کوئی ارادہ کر بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو پولیس اہلکار تعینات ہیں ان کے پاس بھی کوئی ویپن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کے پاس اسٹک تک نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی لوہے کی چیز تک نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان ایک اس ملک کا وہ سرمایہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ عذاب گلے میں پڑے گا۔ تو اس لیے وہاں پر جن کو تعینات کیا جاتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے تعینات کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ مجھے جلا وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر مجھے باہر بھیجنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ تو جب اس حوالے سے میں نے ان سے پوچھا دوست سے، تو انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر بھجوانے کا مطلب ایک اور الطاف حسین پیدا کرنا ہے جس کی صفائی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک الطاف حسین کا گند صاف کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کو کے کئی قیمتی سال ضائع ہوئے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، کراچی کا امن تباہ ہوا، کراچی کی معیشت تباہ ہوئی، کراچی کا کاروباری طبقہ تباہ ہوا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا عروج ہوا، بھتہ خوری کا عروج تھا، اور پھر سڑکوں پر کوئی محفوظ نہیں تھا، اور مشکل سے ہم نے اس مشکل سے عذاب سے جان چھڑائی ہے۔ تو اس کو عمران خان کو باہر بھیج کر اسٹیبلشمنٹ ایسی کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتی۔ الطاف حسین کی صورت میں ہم نے ایک غلطی کر کے دیکھ لی۔ جب ان سے کہا گیا کہ نواز شریف کو بھی تو باہر بھیجا گیا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک تو نواز شریف کا جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھیں، اور اگر اندرون خانہ کو ملی بھگت تھی بھی صحیح، تو بہرحال یہ شکوک و شبہات اب بھی پائے جاتے ہیں کہ نواز شریف کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو طے ہے، مریم نواز کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، جس طرح جسٹس وقار سیٹھ کو جان سے مار دیا گیا، جس طرح خادم رضوی صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، حامد میر صاحب پر حملے ہوئے، اور متی اللہ جان پر حملے ہوئے، اسد طور پر حملے ہوئے، اور اس طرح کچھ صحافی پاکستان چھوڑ کر باہر چلے جانے میں انہوں نے اپنی آفت جانی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ اس کو وقت اور حالات نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اور اگر وہ پٹڑی سے اتر بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ مجھے جلا وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر مجھے باہر بھیجنے کی پیشکش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نیریٹو کو گھڑنے کا مقصد عمران خان اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آئندہ عام انتخابات میں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے ہنسنے کے بعد کہا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، توشہ خانہ کیس میں وہ ویسے ہی نااہل ہو چکے ہیں، ان کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دستخط سے جو آئندہ عام انتخابات میں جو ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے ان کے ٹکٹ پر دستخط کون کرے گا؟ عمران خان کے دستخط ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نااہل شخص پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس لیے
اس بات کو تو آپ ذہن سے نکال ہی دیں کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ہے، نام میں ہے، لیکن آفیشلی وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ جو اس کی سرٹیفکیٹ ہوگا اس پر دستخط نہیں کر سکیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تو پھر کون کریں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی تو جیل میں ہے، باقی سب چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب لے دے کے رہتا ہے چودھری پرویز الہی۔ اب چودھری پرویز الہی بھی یہ جو قربانی دے رہے ہیں اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور الیکشن کا جو پروسیس شروع ہوگا اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کو رہا کر دیا جائے گا، اور چودھری پرویز الہی کے دستخط سے کتنے امیدوار ٹکٹ لیتے ہیں اور کتنے امیدوار الیکشن لڑتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اور ویسے بھی پی ٹی آئی کا اتنا شیرازہ بکھر چکا ہے کہ اب ان کے جو کینڈیڈیٹس کے ٹکٹس پر کون دستخط کرتا ہے کون نہیں کرتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، جب ان سے پوچھا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیا مطلب منصوبہ بندی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے اس معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مطلب جو کچھ کہا وہ بھی اپنے آپ میں حیران کن ہے، اور یہ تفصیلات اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میڈیا پر آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جس مطلب 3000 صفحات پر جنا ہاؤس پر حملے اور جو بھی عسکری ٹاور یا یہ وہ جو تھے ان پر جو حملے ہوئے یا جو چیزیں ہوئیں ان میں 3 سے 3500 صفحات پر مبنی جے آئی ٹی رپورٹ موجود ہے، اس میں 210 گواہ ہیں، اور اس کے علاوہ 400 سے زیادہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں۔ اب اس جے آئی ٹی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں، اور اس کے علاوہ اسی عمران خان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرے خیال میں 210 یا 220 ایک سیکشن ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی سزا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو دفعہ ہے اس کا مطلب بغاوت کی دفعہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اندر یعنی جونیئر افسران کو سینئر افسران کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی، تو اسٹیبلشمنٹ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اگر ہم اپنے افسران کو کوئی رعایت نہیں دے سکتے، اگر ہم اپنے افسران کے بچوں کو کوئی رعایت نہیں دے سکتے، تو پھر عمران خان کو یا پھر ان کے دیگر کسی رہنماؤں کو کیسے رعایت مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ملے گی، اور اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ادارے کے اندر سے سہولت کاری کا سلسلہ اب بھی موجود ہے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر سہولت کاری کا سلسلہ موجود ہوتا تو کیا عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہوتے؟ اس وقت وہ جیل میں موجود نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے سہولت کاری ختم ہو چکی ہے، تاہم کچھ ریٹائرڈ جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں ان کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سویلین سائٹ پر جو سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس تمام باتوں کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز، عمران خان کے لیے اب کوئی اسپیس نہیں ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کے ٹکٹ پر کے دستخط سے کوئی ٹکٹ جاری نہیں ہوگا، اور اس چیز سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ پرویز الہی آج بھی گیٹ نمبر 4 کا چہیتا ہے، اور اس کو جو جیل میں رکھا گیا ہے وہ بھی اسی منصوبہ بندی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور پھر جب عین وقت آئے گا تو پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی کا مزید شیرازہ بکھیرنے کے لیے مزید کارروائی اپنا ان کو پرویز الہی کو آزاد کر کے اور پی ٹی آئی اس کے حوالے کی جائے گی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دستخط سے ٹکٹ کون لیتا ہے۔ اور یہ جو جلا وطنی اور سلو پوائزن اور قتل کی دھمکیاں یہ سب مفروضے ہیں، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب ایک نیریٹو بلڈنگ ایک کیمپین ہے، اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو پر دباؤ بڑھا کے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں۔ ایک سوال جو میں بھول گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان سے اب بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کبھی اتفاق ہے،
کچھ سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے تو شاید بات کرنی پڑ جائے، پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے بمشکل 2% یا 1% چانس ہے کسی سطح تک بات کرنے کا۔ تاہم عمران خان کے ساتھ جب اس کی پارٹی کو ہی جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہونے پر سمیش کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر عمران خان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ ہم باہر جانے دیں گے، نہ عمران خان کے باہر جانے کا معاملہ زیر غور ہے، نہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی معاملہ زیر غور ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح تک ہوں، ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ البتہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ معاملات کون سا نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو معاملات ہیں وہ رہ گئے اس کے ملک ریاض کے، تو ملک ریاض کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض وہ کالی آندھی ہے جو آئے تو بھی تباہی کرے اور جب جائے تو تباہی کی داستانیں چھوڑ کر جائے۔ اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک ریاض نے پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ملک کے اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے جو معاملات ہیں، ذرا اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ جاتے جاتے سب کچھ صاف کر گئے۔ یعنی اس وقت بحریہ ٹاؤن پشاور اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، بحریہ ٹاؤن لاہور، بحریہ ٹاؤن کراچی یہ لاوارث ہیں۔ بس جو اسٹاف یا ملازمین ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مزید ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ کریش کر چکی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ فائلیں لیے در بدر بھٹک رہے ہیں، اور نہ تو انہیں پلاٹ مل رہا ہے، نہ ہی ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کو واپس مل رہی ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے حکومت کچھ کر رہی ہے۔ تاہم جیسے ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے پر نوٹس لیا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی ملک ریاض نے جتنا بھی یہاں پر ان کا تھا سب کچھ لے سمیٹ کر وہ چلے گئے۔ اب جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بمشکل 25 سے 30% کا ہے، اور اگر وہ بک بھی جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ 460 ارب روپے کی پیمنٹ تو نہیں ہو سکتی نا، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ملک ریاض دبئی میں کاروبار شروع کر رہے ہیں، اور وہیں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اور عوام رل گئے ہیں، چاہے وہ کراچی کے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ راولپنڈی کے ہوں، چاہے وہ پشاور کے کیوں نہ ہوں۔ تو بہرحال ملک ریاض بھاگ گئے، ملک ریاض فرار ہو گئے، اربوں روپے کا چونا، اربوں روپے کا گھپلا، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، اور اربوں روپے کا جو ہے وہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی، اور پھر وہ صاف نکل گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ملک ریاض جیسے منی لانڈرر کو کس طرح لاتی ہے، یا پھر حکومت کے پر جلتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔